बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 3 दिन का एक ख़ास अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जो शख्स भी सिर्फ 3 दिन ला इलाहा इल्लल्लाह का अमल कर लेता है वो 3 दिनों के अंदर अंदर माला माल हो जाता है। जो शख्स अपनी बड़ी से बड़ी हाजत अल्लाह की बारगाह से पूरी करवाना चाहता है, जो रब के खजाने हासिल करना चाहता है, जो जल्दी मालदार बनना चाहता है, इसको चाहिए कि सिर्फ 3 दिन जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता, ये 3 दिन वो ये छोटा सा अमल, बिल्कुल मुख्तसर सा अमल अगर वो कर लेता है तो बड़ी से बड़ी हाजत जो सदियों पुरानी है, जो सारी जिंदगी न मिल सका, इन 3 दिनों के अंदर अंदर इसको मिल जाता है और कामयाबी इस बंदे का मुकद्दर बन जाती है। कामयाबी इस बंदे के कदम चूमती है। जो बंदा भी सिर्फ 3 दिन ये अमल कर लेता है, और जिन लोगों ने इस अमल को किया अल्हम्दुलिल्लाह 100% इस अमल से फ़ायदा हासिल होता है। और अल्लाह ताला के ये वो कलमात हैं जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब है। आपने एक हदीस पाक भी सुनी होगी कि अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु, सबसे बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का है। और आज मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का एक ऐसा कमाल का अमल बताऊंगा कि ये अमल करते ही आपकी हर तरह की परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। हर दुख मुसीबत उस बंदे के ख़त्म हो जाते हैं जो बंदा भी ला इलाहा इल्लल्लाह का अमल कर लेता है। अब इसके पढ़ने का एक खास तरीका है, इसको जरा समझिएगा। इसके मुताबिक अगर आपने 3 दिन ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर लिया तो अल्लाह ताला बड़े से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी हाजत भी आपकी अपने गायब के खजाने से पूरी फरमा देता है। दोस्तों, ये अमल हर जायज़ मकसद के लिए किया जा सकता है। आपका कोई भी बड़े से बड़ा मकसद है जो आपको लगता है कि ये नामुमकिन है, ये कभी हो ही नहीं सकता, सिर्फ आपने इस अमल को करना है। तो आपको जो लगता है कि ये नामुमकिन है, अल्लाह इसको मुमकिन में बदल देता है और फौरी तौर पर हो जाता है। और बंदा हैरान होता है कि ये तो इतना मुश्किल काम था, ये कैसे हो गया। लेकिन इस कलमे की बरकत इतनी है कि ज़मीनों आसमान के एक पलड़े में रख दिए जाएं और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए तो वो पलड़ा ज़्यादा वजनी हो जाता है। इस कदर अल्लाह ताला ने इन कलमात के अंदर ताकत और तासीर रखी है। सबसे पहले आपने बावजू बैठ जाना है, अच्छे तरीके के साथ वजू कर लें, लिबास अच्छा पहन लें। और मैं आपको बता दूं कि आप अच्छा लिबास पहनेंगे तो क्या करेंगे, देखें। सबसे पहले आपने वजू करना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने वजू करना है, क्योंकि ये बिस्मिल्लाह का अमल है, ये खास अल्लाह वालों का तरीका है। इसी तरीके के मुताबिक अगर आप अमल करेंगे और 3 दिन इसी तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे 3 दिन तक, अगर आप इन बातों पे अमल कर लेंगे तो समझ लें इस अमल के अंदर कामयाब होने से आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्योंकि ये एक ऐसा खास तरीका है, ये अल्लाह वालों का तरीका है और वो हमेशा इस पर अमल करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमारा कोई वजीफा काम नहीं करता, वजीफे कर कर के थक चुके हैं, बस वो एक मरतबा मेरी इन बातों पे अमल कर लें, इनका हर अमल अल्लाह के फजलो करम से पूरा होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये ऐसा अमल है कि आपके हर रुके हुए काम को पाया तकमील तक अल्लाह पहुंचा देता है। और जितने आपके लिए अल्लाह ताला नए नए रास्ते, नए नए असबाब पैदा फरमाता है कि इन 3 दिनों के अंदर आप इस अमल को मोजज़ाती अमल भी कह सकते हैं और इस अमल को गायबी मदद का अमल भी कहा जा सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा अमल है कि इसके ज़रिए तमाम रास्ते खुल जाते हैं, तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं, जादू जन्नात हसद ख़त्म हो जाते हैं, बेबरकतियाँ घर से ख़त्म हो जाती हैं। देखिए, कुदरत खुदा का एक अजीब निज़ाम है कि जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होती है इस चीज़ को उतना ज़्यादा पैदा किया जाता है ताकि ज़रूरत पूरी होती रहे। मसलन नमक की इतनी कसीर ज़रूरत है कि रोटी, सालन वगैरह नमक के बगैर बदमज़ा होते हैं। हर शख्स के खाने में नमक की ज़रूरत होती है, ख्वाह वो गरीब हो, अमीर हो, बादशाह हो, राया हो, अपने खाने में नमक का इस्तेमाल लाजमी करता है। इसलिए कुदरत ने इतनी कसरत से नमक पैदा फरमाया कि नमक के पहाड़ों के पहाड़ पैदा फरमा दिए। इसके अलावा समंदरी नमक भी और भी बहुत किस्म के नमक अलगज़ बाज़ इलाकों में इस्तेमाल होते हैं। देखो, पानी की कितनी अशद ज़रूरत है, इंसान हो या हैवान हो, कोई भी हो, उसको पानी की ज़रूरत होती है, पानी के बगैर वो मर जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने पानी की इतनी कसीर तादाद में पैदा फरमाया कि दरियाओं के दरिया बहा दिए हैं ताकि कोई भी जानदार प्यासा न रहे। इसी तरह दोस्तों, इस अमल की भी इतनी हमें ज़रूरत है।
اور اس عمل کے ذریعے بھی اللہ اتنا رزق عطا فرماتا ہے، اتنا مال و دولت عطا فرماتا ہے، اس کلمے کو پڑھنے والے کے لیے اللہ اتنی کشادگی عطا فرماتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ اور بسم اللہ سے پہلے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے صرف ایک بار تعوذ پڑھنا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کتنی بار پڑھنا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ ایک بار تعوذ پڑھا مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس دن آپ نے عمل شروع کرنا ہے اس دن سے آپ نے اپنے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ جو بھی اچھا کام کرنا ہے، مثلا آپ کھانا کھانے لگیں تو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ آپ لباس پہننے لگیں تو لباس پہنتے ہوئے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ آپ کسی سفر پر جائیں تو جاتے ہوئے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ آپ کسی کام میں ہاتھ ڈالیں، ہاتھ ڈالتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ گویا کہ آپ نے ہر جائز کام کے شروع میں، جو جائز کام ہے شریعت کے اندر، جو اچھا کام ہے، ہر اچھے کام کے شروع میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ صرف 3 دن یہ کام کریں، اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا یہ عمل 3 دن تک جاری رکھیں۔ 3 دنوں کے بعد اگر آپ کو اس عمل سے فائدہ نہ ہو، اس عمل کی تاثیر نہ ملے، اس عمل کی برکتیں نہ ملیں، تو آ کے مجھے پکڑ لینا۔ اس سے بڑا دعویٰ تو کوئی دنیا کا بندہ کر نہیں سکتا۔ تو دوستو، کیونکہ یہ عمل بڑا ہی آزمودہ ہے، بڑا کثیر عمل ہے اور بڑا ہی پاورفل، اس کو جتنی بھی اس عمل کی تعریف کی جائے وہ تعریف کم ہے۔ جب آپ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس عمل کے اندر کتنی تاثیر اللہ پاک نے رکھی ہے۔ کیونکہ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مومن کے شیطان ایک کافر کے شیطان میں ملاقات ہوئی۔ بڑی اہم باتیں بتا رہا ہوں، بڑی راز کی باتیں بتا رہا ہوں، بڑی سینے میں چھپے ہوئے راز آپ پر ظاہر کر رہا ہوں، جس کے ذریعے آپ کا مقدر بدل سکتا ہے، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل سکتے ہیں، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کے حالات بدل سکتے ہیں، آپ اپنی کامیابیوں کے اپنے لیے دروازے کھلوا سکتے ہیں، ہر مشکل کام اس عمل کے ذریعے حل کروا سکتے ہیں۔ جو دوست کہتے ہیں شادیوں کے اندر رکاوٹیں ہیں، اولاد پریشانی کرتی ہے، یا وہ لوگ جو بے بسی کا شکار ہیں، جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، اس عمل کو صرف ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں۔ صرف 3 دن کا عمل ہے، ہم نے اتنے سالوں کے سال گزار دیے، وہاں صرف 3 دن یہ کام کر کے دیکھ لیں۔ 3 دنوں کے اندر اندر آپ کو پہلے دن ہی اس عمل کے کرنے سے رزلٹ مل جاتا ہے۔ عمل بالکل مختصر سا ہے، کوئی زیادہ لمبا نہیں، بڑا ہی آسان سا ہے۔ بس اس کے کرنے کی ترتیب کو سمجھ لیں۔ مجھے سمجھاتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن آپ نے اس عمل کی ایک ایک بات کو سن کر سمجھ کر پھر اس کے بعد کرنا ہے، تاکہ آپ کے یہ 3 دن آپ کے لیے رحمت بن جائیں، برکتیں بن جائیں، کامیابی کا ذریعہ بن جائیں، آپ کے لیے نئے نئے اسباب پیدا ہو جائیں۔ تو دوستو، اسی وجہ سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ایک مومن کے شیطان ایک کافر کے شیطان میں ملاقات ہوئی، تو کافر کے شیطان موٹا تازہ، سر پہ تیل لگا ہوا، بدن پہ کپڑے پہنے ہوئے، مومن کا شیطان دیکھا تو وہ دبلا پتلا اور سر بھی ننگا اور اس کی بری حالت تھی۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، تمہاری یہ بری حالت کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ رہتا ہوں کہ جب بھی وہ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں بھوکا رہ جاتا ہوں، میں اس کے کھانے میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور جب وہ پیتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے پیتا ہے، تو میں اس پانی میں بھی اپنا منہ نہیں لگا سکتا، اس پانی میں سے اپنا حصہ نہیں پی سکتا، اس لیے میں پیاسا رہ جاتا ہوں، اور جب وہ سر پہ تیل لگاتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھ کے لگاتا ہے، اس لیے میرے بال ایسے بکھرے ہوئے ہیں، اور جب وہ لباس پہنتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، اس لیے میں ہمیشہ ننگا رہ جاتا ہوں۔ کافر کے شیطان نے کہا کہ میں ایک ایسے مرد کے ساتھ مسلط ہوں جو کسی کام میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، لہٰذا میں اس کے کھانے میں بھی شریک ہو جاتا ہوں، اس کے پینے میں بھی شریک ہو جاتا ہوں، اس کے لباس میں بھی شریک ہو جاتا ہوں، جس وجہ سے وہ بھوکا بھی رہ جاتا ہے، وہ پیاسا بھی رہ جاتا ہے، اور اس کے لباس میں بھی وہ ننگا بھی رہ جاتا ہے، لیکن میں اس سے فائدہ حاصل کر جاتا ہوں۔ تو دوستو، اس لیے جب ہم اپنے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں، یقین کر کے دیکھ لیں، آپ کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور یہ میں دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، صرف اس عمل کے کرنے سے آپ کے اتنے راستے کھل جاتے ہیں، اتنے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں
کہ آپ خود بھی حیران ہوتے ہیں، آپ کے گھر والے بھی حیران رہ جاتے ہیں، آپ کے محلے والے بھی حیران ہوں گے، لیکن پھر آپ کو ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے اس بسم اللہ کے اندر اتنی تاثیر اور طاقت رکھی ہے، اور یہ اتنی بسم اللہ کے باکمال فیوز و برکات ہیں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، اس کے پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے اس بات کو سمجھیے گا، اور میں طریقہ بھی بتا رہا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کو سمجھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آج آپ کے لیے تمام راستے کھل جائیں گے۔ دیکھیں، انبیاء کرام پہ اللہ تعالیٰ نے صحیفے کتاب نازل فرمائی، ان کی تعداد 104 ہے، جن میں 60 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پہ، 30 حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ، 10 صحیفے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پہ تورات شریف کے نازل ہونے سے پہلے نازل فرمائے۔ 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تمام دوست ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو کمنٹ میں لکھنا چاہتے ہیں وہ ضرور لکھیں، انشاءاللہ برکتیں ضرور نصیب ہوں گی۔ اور ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے جمعہ مبارک کے دن، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ صرف 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، کیونکہ پیچھے عید کے دنوں میں جن لوگوں نے ہمیں کمنٹ میں اپنے نام لکھے تھے درود پاک پڑھ کے، آج ان کے کمنٹ چیک کریں، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا ان کے حق میں ضرور قبول فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مشکل کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو ایک دوسرے مومنین سے، بزرگوں سے دعائیں کرواتے رہنا چاہیے، اس سے بڑے راستے آسان ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو اس طرح سے دیکھیں، اللہ پاک نے صحیفے نازل فرمائے، کتابیں نازل فرمائی، ان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے جو مضامین ہیں، تمام کتابیں اور صحیفوں کے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے قرآن مجید کے اندر جمع فرما دیے۔ سارے قرآن مجید کا مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا، اور سورہ فاتحہ کے تمام مضمون اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں رکھ دیا، اور بسم اللہ کا سارا مضمون اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی بے میں رکھ دیا۔ تو اس لیے اب محدثین فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید کی یہ ایک سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا، گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں کو پڑھ لیا۔ جس نے سورہ فاتحہ کو سیکھ لیا، گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں کو سیکھ لیا۔ تو دوستو اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بسم اللہ کی کتنی برکات ہیں، کہ ایک بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام صحیفوں اور کتابوں کے پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور ہر قدم پر اس بندے کی نیکی لکھی جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ سواری پہ بیٹھتا ہے، بیٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، سواری جتنے قدم اٹھاتی ہے، یہ بندہ جو گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، جتنے قدم چلتا ہے ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو دوستو پھر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا سارا دن کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، کتنی آپ کے لیے برکات لکھی جائیں گی، اور انشاءاللہ انہی 3 دنوں کے اندر آپ کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور آپ کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ جب گناہ ختم ہو جاتے ہیں، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، رب کائنات اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ جب رب بندے سے خوش ہوتا ہے، پھر بندہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر یہ ایک ایسا راز تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے اس پہ ضرور عمل کرنا ہے۔ یہ عمل بالکل چھوٹا سا، دیکھنے میں بالکل ایسے لگتا ہے کہ یہ اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں دیکھنے میں بالکل مختصر سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ والوں نے ان عمل سے، ان وظائف سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا ہوتا ہے، اور اکثر لوگ اس سے عاجز آ جاتے ہیں۔ آج میں یہ بات دعوے کے ساتھ کرتا ہوں، وہ شخص بڑا مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا جو یہ 3 دن تک عمل کر کے دیکھے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت آپ کے اوپر کیسے برستی ہے، تو آپ نے دوستو سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ مبارک کے دن آپ نے صاف کاغذ پہ لکھنی بھی ہے، کیونکہ لکھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اس بات کا آپ کو اندازہ اس بات سے ہوگا۔ میں وہ بھی ترتیب بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے لکھنی ہے۔ صرف ایک بار لکھ لیں، ایک بار صرف یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں، اور پھر میں اس کا طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کہاں پہ رکھنا ہے، اور پھر اس کی برکات آپ دیکھیے گا، یقین جانے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ بسم اللہ کے اندر دیکھیں، اس کے اندر 3 حروف ہیں، اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا اپنا اسم جلالت بھی ہے، جو اللہ کا اصل نام اللہ ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، 2 صفتیں بھی موجود ہیں، اللہ رحم بھی فرما دیتا ہے، اللہ کرم بھی فرما دیتا ہے اس بندے پر۔ اب ہم نے اس کے رحمت
اور کرم کو کیسے حاصل کرنا ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا توجہ کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے۔ دیکھیے بادشاہ روم تھا، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عرضیہ لکھا جس میں اس نے اپنی بیماری کا حال لکھا کہ میں درد سر کے موذی مرض میں مبتلا ہوں، مجھے کوئی دعا ارسال فرما دے۔ آپ نے اس کی طرف ایک ٹوپی ارسال فرمائی، جب وہ ٹوپی سر پہ پہن لیتا تو درد چلا جاتا، جب ٹوپی اتار لیتا تو درد لوٹ آتا۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کہ آخر اس ٹوپی کے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کو پھاڑ کے دیکھا جائے۔ جب ٹوپی کو پھاڑا تو اس میں ایک کاغذ کا پرزہ نکلا جس میں بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ روم یہ دیکھ کے کہنے لگا کہ اسلام کتنا شاندار اور بزرگان دین ہے کہ جس کی ایک آیت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا بخشی۔ فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا تو اندازہ ہوا کہ بسم اللہ کی کتنی برکات ہیں، کتنی فضیلت ہے، اور یہی بسم اللہ فرعون تھا تو کتنا بدبخت تھا، کتنا ذلیل انسان تھا۔ اس کے گھر میں یہ دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے لکھوا رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے گھر میں اس کو موت نہ دی جائے کیونکہ اس کے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ اور دوستوں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا کے اندر ڈبو کے ہلاک کیا۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھنا بھی ہے آپ نے، اور میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو لکھ کے کرنا کیا ہے، اور پھر آپ نے اس عمل کی ترتیب کو کیسے کرنا ہے، یہ بھی ذرا سمجھنے والی بات ہے۔ آپ نے اول آخر درود پاک 3 بار پڑھ لیجئے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ لیا۔ اب جس موقع پر میں نے بسم اللہ کا ذکر کیا ہے ان موقع پر آپ نے بسم اللہ کو لازمی پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صاف کاغذ کے اوپر بڑے اچھے خطاطی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اتنے الفاظ لکھ لینے ہیں۔ آخر میں پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے اس صاف کاغذ ٹکڑے کو خوشبو لگا دینی ہے۔ خوشبو لگائیں گے سمجھ لیں رب تمہارے نام کو خوشبودار کر دے گا، تمہارے مقدر کو خوشبودار کر دے گا، تمہاری زندگی کو خوشبودار کر دے گا۔ ایک دفعہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ راستے پر سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک کاغذ گرا ہوا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر آپ بڑے پریشان ہوئے، آخر اس کاغذ کو اٹھایا، خوشبو خرید کر اس کو خوشبو لگائی، محفوظ جگہ پہ رکھ دیا۔ اتنے میں غائب سے آواز آئی، اے بشر آج تو نے میرے نام کو خوشبودار کیا ہے، دنیا اور آخرت میں تیرے نام کو خوشبودار کر دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ عزت عطا فرمائی کہ آج زمانے کے اندر، معاشرے کے اندر، آج دنیا میں بشر حافی کے ایک نام ہے، اللہ والوں کے اندر ان کا ایک نام ہے، آج ولیوں کے اندر، بزرگوں کے اندر ان کا ایک نام ہے۔ اس لیے دوستو آج اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن یہ لکھنا آپ نے لکھ کے اپنے گھر کے اندر لگا دینا ہے، کسی جگہ پر بھی لگا سکتے ہیں، دروازے پہ لگا دیں، سب سے اچھا ہے، تاکہ جب بھی داخل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بن جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی آپ کو ملتی رہیں گی۔ کوئی شیطان، کوئی ایسی چیز بھی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ اس کی اتنی زیادہ برکات ہیں، جو روز روز کے آپ کے گھر کے جھگڑے ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، اور اس کی برکات بہت زیادہ آپ کو نصیب ہوں گی، کیونکہ آپ اب اس عمل کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو آپ نے اس عمل کے ذریعے راضی کر لیا ہوگا، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کے سارے غم مٹ جاتے ہیں، سارے دکھ اور مصیبتیں بندے کا جان چھوڑ دیتی ہیں۔ اب آپ نے لا الہ الا اللہ کا عمل کو لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ یہ تو میں نے پہلا سٹیپ آپ کو بتایا ہے کہ 3 دنوں کا پہلا سٹیپ جو آپ نے ہر قدم پہ کرنا ہے، اور پھر آپ نے ہر قدم پہ کامیابی دیکھنی ہے کہ کیسے کامیابی ملتی ہے۔ یوں ہی قدم اٹھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کے مطابق کر لیا۔ اب لا الہ الا اللہ کو آپ نے 3 دن کیسے پڑھنا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ درود پاک پہلے پڑھنا ہے اور اس کے آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو میں آپ کو کلمہ طیبہ کا ورد بتانے لگا ہوں، یقین جانو یہ اللہ والوں کا اتنا پیارا ورد ہے، اتنا با کمال ہے کہ جنت کے سارے دروازے رب کھول دیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی چابیاں چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی جی بالکل یا رسول اللہ۔
فرمایا لا الہ الا اللہ یہ شہادت ہے، فرمایا کہ یہ شہادت ہے۔ اس حدیث پاک میں کلمہ شریف پڑھنا، اس کے پاس جنت کی چابیاں آ جاتی ہیں، تو جس کے پاس جنت کی چابی ہے تو وہ دروازہ کھول کے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور بدقسمت نے کلمہ شریف نہ پڑھا ہوگا تو اس کے پاس نہ جنت کی چابی ہوگی نہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہم نے جنت میں بھی داخل ہونا ہے اور لا الہ الا اللہ کا آج ورد بھی ہم نے کر لینا ہے۔ تو دوستو آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ لا الہ الا اللہ یہ زمین و آسمان کے درمیان ہے، ایک ایسا آپ کے ہاتھ میں خزانہ آنے لگا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے تمام کنجیاں، تمام خزانے اس بندے پہ نچھاور فرما دیتا ہے جو اس کو اس کے نام سے یاد کرتا ہے۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا، شیش علیہ السلام نے پڑھا، حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھا، حضرت ہود علیہ السلام نے پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پڑھا، حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا۔ الغرض جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہر ایک نے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا ہے۔ تو آج ہم لا الہ الا اللہ کا ورد سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آج ہم کامیاب کیوں نہیں ہونا چاہ رہے؟ تو دوستو لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ 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 7 مرتبہ استغفر اللہ مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے اگلا سٹیپ جو میں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بتایا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کی ایک تسبیح صبح کے وقت پڑھنی ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ اتنا جب آخری بار پڑھیں گے نا تو محمد رسول اللہ آپ نے آخری بار پڑھنا ہے، مطلب 99 بار یعنی 99 بار آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ اور جب 100ویں دانے پہ پہنچیں گے تسبیح کے تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح ایک تسبیح آپ نے دوپہر میں، ایک تسبیح آپ نے شام میں، یعنی 3 تسبیحیں آپ نے پڑھنی ہے۔ 3 تسبیح کا عمل ہے، صبح ایک تسبیح، دوپہر ایک تسبیح اور شام ایک تسبیح، اور آخر میں آپ جب پڑھیں گے یعنی کہ جب آخری دانے پہ آپ پہنچیں گے تو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائیو 3 دن کا عمل ہے، 3 دن ایک تسبیح یعنی کہ 3 دن 3 تسبیح، اور آپ کو اگر سمجھ نہ آ رہی ہو تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، انشاءاللہ ایک بات سمجھ آ جائے گی۔ شارٹ کٹ کریں گے تو پھر آپ کے لیے فائدہ نہیں ہے، پھر آپ جیسے چاہیں پھر اپنی مرضی سے کرتے پھریں، پھر اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے نہ کہنا۔ لا الہ الا اللہ کی 3 تسبیحاں آپ کی انشاءاللہ مقدر کو بدل دیں گی۔ 3 تسبیح سے مراد 300 بار پڑھنا ہے، اور آخری بار آپ نے یعنی کہ جب آپ ایک تسبیح پڑھیں گے 99 بار آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، اور جب آخری دانہ یعنی 100واں دانہ آپ پڑھیں گے تو اس پہ آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ضرور برسائے گا۔ کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ بھی ضرور کریں ان 3 دنوں کے اندر، اور بسم اللہ کو بھی لازمی لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے ساری زندگی آپ کے گھر سے رزق اور دولت کی فراوانی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔